जलसे से खिताब करते हुए, जिए भुट्टो का नारा लगाते हुए, आज मेरी ये खुशी का समा है। ये वही इलाका है लियाकताबाद पहले गोली बाद में बात का नारा लगा के नफरत, दहशत और खौफ का राज कायम किया गया। आज मेरी नजरों के सामने उन शहीदों के चेहरे हैं जो नफरत के राज में, जुल्म के राज में जिए भुट्टो का नारा लगाते हुए शहीद हुए। मैं सलाम पेश करता हूं शहीद नजीब, शहीद नईम हसनी, शहीद नासिर अली कुत्तू, शहीद समी देहलवी, शहीद मरकाज, शहीद मुनव्वर बंगश, शहीद अनवर मोहम्मद खान, शहीद कयूम भाई, शहीद हसन वास्ती और उन हजारों शोधा को जिन्होंने जुल्म की फिजा में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अलम थामे रखा। आज उन तमाम शोधा की याद में आए, मिलकर नारा लगाए, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। ये कराची जहां मैं पैदा हुआ, जहां मैंने पहली सांस ली, जहां के स्कूल्स में अपनी मां की तरह इब्तिदाई तालीम हासिल की, लालू खेत के साबी बरादरान का वो कराची जिन्होंने मेरे नाना के लिए सदा रहे आबाद, भुट्टो भुट्टो जिंदाबाद जैसी कवाली पढ़ी। उनके बेटे शहीद अमजाबरी के नाम पर हम कव्वाली और सूफी म्यूजिक इंस्टीट्यूट कायम कर रहे हैं। कराची का इलाका लियाकताबाद, यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जलसा आम कर रही है। इसी जलसा आम से बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर रहे थे। अभी उनके खिताब में वक्फा है इस वजह से कि इस इलाके में अज़ान मगरिब का वक्त है, अज़ान इशा का वक्त है और अज़ान इशा की वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी तकरीर को रोक दिया है। इससे पहले भी हमने देखा तकारीर हो रही थी। आज जब मगरिब का वक्त हुआ था तो जलसा गाह में जो स्पीकर्स लगाए गए थे उनको बंद कर दिया गया था, लोगों ने खामोशी इख्तियार की थी। और अब नमाज इशा के वक्त भी हम देख रहे हैं कि सूरत हाल यही है। बिलावल भुट्टो जरदारी खामोश हो गए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब नमाज इशा, अज़ान इशा जो है वो ख़त्म होगी और उसके बाद वो अपना खिताब दोबारा से शुरू करेंगे। लोगों की कितनी बड़ी तादाद मौजूद है, हमारे मुख्तलिफ कैमराज मौजूद हैं, हमारे मुख्तलिफ कैमरामैन मौजूद हैं, आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े झंडे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और नाज़रीन एक बार फिर से आपको बता दें उन लोगों के लिए जिनका ताल्लुक़ कराची से नहीं है कि ये जो जगह है लियाकताबाद, ये समझा जाता है कि ये कराची में MQM का गढ़ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पहली बार खिताब कर रही है, जलसा आम का एहतमाम कर रही है। और उसी जलसा आम से बिलावल भुट्टो खिताब कर रहे हैं। एक बार फिर से उनका खिताब शुरू हो चुका है। नस्ल नस्ल का रिश्ता है,
ٹاور سے سراب گھور اور اورنگی ٹاؤن سے ملیر تک سڑک سڑک کراچی والوں اور بھٹوز کی داستانوں سے بھری ہوئی ہے۔ مشکوتوں کو کراچی اور بھٹوز کا رشتہ پسند نہیں آیا۔ ان قوتوں نے منصوبہ بندی کی کہ بھٹوز کو ان کے گھر کراچی میں تنہا کرنے کے لیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے شیر قائد میں نسل پرستی کے بیج بوئے گئے۔ نسلی اور لسانی بنیاد پر لڑایا گیا۔ طاقت کے زور پر کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے حمایت کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ کوئی کچھ بھی کہے، کراچی والے جانتے ہیں کہ اس تاریخ دور میں نسل پرست قوتوں کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑا تھا تو وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی تھی۔ کراچی سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ہزاروں جیالوں کو شہید کر دیا گیا۔ ہمیں سب یاد ہے، گھروں میں گھس کر جیالوں کو گولیاں ماری گئے، انہیں زندہ جلا دیا گیا۔ مگر دیکھ لو، ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ بھٹو اور جیالے تقدیر کا وہ پرندہ ہے جو بار بار اپنی ہی راکھ سے پیدا ہوتے ہیں۔ آج تیسری نسل کا بھٹو پھر آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ کراچی میں 30-35 سالوں میں جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ 30 سالوں میں آگ تھی، خون تھا، خوف تھا اور دہشت تھی، مگر اب وہ وقت گزر گیا۔ اب آگے کیا کرنا ہے، یہی پیغام لے کر میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ کے پاس بہت سے آپشنز ہو سکتے ہیں، مگر کراچی والوں، کراچی کا مسئلہ وہی حل کر سکتا ہے جو کراچی سے محبت کرتا ہے، جو کراچی میں پیدا ہوا ہو، جو کراچی میں پلا بڑا ہو۔ جس سے پہلے کی 2 نسلیں کراچی کی فضا میں پروان چڑھی ہو، اور ہاں میں بھی کراچی والا ہوں۔ جائیں اور اپنے بڑوں سے پوچھیں کہ انہوں نے بھٹو سے کیسے وفا کی۔ اورنگی ٹاؤن والوں، رضویہ والوں، نارتھ نظم آباد والوں، کیا تم بھول گئے کہ تمہاری گلیوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے جنم لیا ہے؟ نیو کراچی والوں، میں تم سے بھی مخاطب ہوں۔ لالو کھیت والوں، تمہارے بڑوں نے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جدوجہد کی تاریخ رقم کی تھی۔ بعد میں آنے والوں نے
نفرت کی سیاست مسلط کی. کراچی والوں کی مینڈیٹ پر بندوق کی زور پر قبضہ کر لیا گیا، مگر بھٹوز نے کراچی سے محبت کا راستہ ترک نہیں کیا. اور کیسے کرے ساتھیوں، کراچی میرا گھر ہے، گھر. کراچی میری سانسوں میں بستا ہے. میں دنیا میں کہیں بھی چلا جاؤں، کراچی بھی میرا ایک تعارف ہے. کراچی میں بدامنی ہمیں برداشت نہیں تھی. ہمارا شہر جل رہا تھا، ہمارے لوگ مار رہے تھے. میں یہ دکھ کس کے نام لکھتا؟ ہم نے الزام تراشی کرنے کے بجائے کراچی میں امن کا بیڑا اٹھا لیا. جی ہاں، اگر کراچی آپریشن سے شہر میں امن قائم ہوا ہے تو اس آپریشن کے کپتان سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے. وہ الگ بات ہے کہ جب امن قائم ہو گیا تو ہر کوئی فتح کا جھنڈا لہرانے کی کوشش کر رہا ہے. ہم نے کراچی میں امن کے لیے گینگ سے لے کر ملیٹنٹ ونگز اور دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی جس نے بلا تفریق آپریشن کی کمانڈ کی. جب باقی لوگ دہشت گردوں کے سامنے سر جھکے رہے تھے، تب پاکستان پیپلز پارٹی ان کے خلاف ڈٹ گئی. اور آج کا پرامن کراچی آپ کے سامنے ہے. کراچی میں امن تو قائم ہو چکا، پہلے مرحلہ ہم نے سر کر لیا. اب کراچی میں مستقل امن کے لیے ضروری ہے کہ پولیس کے شعبے کو فعال کیا جائے. 30 سال تک نفرت کی سیاست کو استحکام دینے کے لیے پولیس میں جو سیاسی بھرتیاں کی گئی تھی اس سلسلے کو ختم کرنا ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم پرفیکٹ ہیں، مگر پاکستان پیپلز پارٹی ٹارگٹ کلرز کی جماعت نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سیکٹر کمانڈر سے کراچی کو نہیں چلائے. ہم نے لندن میں بیٹھ کر کراچی کے لیے احکامات جاری نہیں کیے. ہم یہی رہے اور یہی رہیں گے. ابھی تو صرف ہم نے کراچی کو لندن کی قید سے آزاد کروایا ہے. اگلے مرحلے میں ہم کراچی کو مستقل قومی مصیبت کے ہر طرح کی قید سے آزاد کروائیں گے. اگر الطاف برا ہے تو اس کے ساتھی اور اس کے سہولت کار جو اس کے ساتھ چلے وہ بھی برے ہیں. اگر الطاف اچھا ہے تو اسے چھوڑ کر اپنی دکان چمکانے والے پھر بھی برے ہیں. فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ حقیقت کیا ہے. فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. آپ کیسا کراچی چاہتے ہیں.
الطاف حسین کی سیاست کے پہلے دن سے مخالف ہیں، مگر یہ سوالنا تو ہمارا حق ہے۔ جو اپنے لیڈر کا نہ ہو سکے، کراچی والوں وہ تمہارے کیا ہوں گے؟ لوگ کہتے ہیں کہ الطاف ایک برا کردار تھا، ہم کہتے ہیں کہ وہ سسٹم ہی برا تھا جس نے الطاف حسین کو پیدا کیا، اور وہ پوری سیاست ہی غلط ہے جو الطاف حسین نے کی، اور ہر وہ شخص غلط ہے جس نے الطاف حسین کو تو چھوڑ دیا، مگر سیاست آج بھی الطاف حسین والی کر رہے ہیں۔ اس سب کی ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ جرائم پیشہ افراد کے خاتمے کے نام پر کراچی کے نوجوانوں کا استحصال نہیں کیا جا سکتا۔ سینکڑوں نوجوان لاپتہ ہیں، مسخ شدہ لاشیں ملتی رہی ہیں، ٹارگٹ کلنگ میں ہزاروں کراچی والوں کو قتل کر دیا گیا، اور یہ صرف کراچی ہی نہیں، پورے صوبے اور پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک متاثرہ فیملی کے ساتھ کھڑی ہے۔ لا اینڈ آرڈر کے نام پر انسانی حقوق کی دھجیاں اڑانے بند کیا جائیں۔ اگر لوگ لاپتہ ہوں گے، اگر ٹارگٹ کلنگز جاری رہے گی، تو اس سے انتہا پسندی پڑے گی۔ میں سمجھتا ہوں مستقل امن قائم کرنے کے لیے ہمیں اور مضبوط جمہوریت کی ضرورت ہے، ایسی عدلیہ کی ضرورت ہے جو انصاف کر سکے، ہمیں ایسے پولیس کی ضرورت ہے جس پر لوگ اعتماد کر سکیں، ہمیں ایسے اداروں کی ضرورت ہے جو قانون کی حکمرانی کو نافذ کر سکے۔ کراچی والوں، پاکستان پیپلز پارٹی بنانے والوں میں تمہارے بڑے بھی شامل تھے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے جو تمہیں مسائل سے نکال کر خوشحالی کے راستے پر کھڑا کر سکتی ہے۔ مستقل قومی مصیبت نے 30 سالوں میں کراچی کو کچھ نہیں دیا۔ مشرف کے دور میں ایم کیو ایم کراچی پر کسی مافیا کی طرح مسلط تھی، اس وقت کراچی والوں کے لیے پانی کا منصوبہ مکمل کیوں نہیں؟ پانی کے منصوبے تک پاکستان پیپلز پارٹی مکمل کر رہی ہے۔ انہوں نے قومی گرڈ میں 1 میگا واٹ تک اضافہ نہیں کیا تھا۔ ہمارے بھرپور احتجاج کے باوجود انہوں نے KESC کو پرائیویٹائز کیا، جس کا نتیجہ آج آپ بھگت رہے ہیں۔ کراچی والوں، ایم کیو ایم والے کہتے ہیں کہ ووٹ ہمیں دو، مگر بعد انتظامی پر گالیاں پاکستان پیپلز پارٹی کو دو۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ کراچی کا پورا مینڈیٹ ہتھیانے کے بعد میئر ان کا KMC ان کے پاس ہے،
ارے بابا جو ووٹ لیتا ہے کام کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. سمندر کے کنارے آباد دنیا کے عظیم شہر کے باسیوں مجھے ووٹ دو. میں اپنے ووٹس کے چھن جانے کے باوجود کراچی میں کام کر رہا ہوں. ووٹ ملنے کے بعد فرق یہ پڑے گا کہ کراچی کی ترقی میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکے گا. جی ہاں، تمہارے شہر کے گٹروں میں بوریاں ڈال کر ایم کیو ایم کی طرح انہیں کوئی بند نہیں کرے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دو. کوئی واٹر سپلائی کی لائنز میں ایم کیو ایم والوں کی طرح سوراخ نہیں کرے گا. کراچی کے خاک روب کو صفائی سے ایم کیو ایم کی طرح کوئی نہیں روکے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کام کرتی ہے. ایم کیو ایم کراچی کی ترقی کو روکنے کے لیے ان کاموں میں رکاوٹ ڈالتی ہے. کراچی کے دشمن کون ہے؟ کراچی کو فیصلہ کرنا ہوگا. میں جانتا ہوں کہ کراچی میں مسائل کار ہیں. کراچی دنیا کے تقریباً 107 ممالک سے بڑا شہر ہے. پانی، بجلی، ٹرانسپورٹ، صحت، تعلیم، بے روزگاری اس شہر کے بڑے مسائل ہیں. کراچی کا ووٹ لینے والے ان مسئلوں کے حل میں ناکام ہوئے مگر پاکستان پیپلز پارٹی کام کرتی رہی. بلدیاتی انتخابات کے بعد کراچی میں صفائی ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے. ہم نے اس کا حل کے لیے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنایا. آج کراچی کے 2 اضلاع میں بڑی سڑکیں روز تو ہی جاتی ہے. ہم پورے کراچی کو صاف کرنا چاہتے ہیں مگر جانتے ہو کہ اس صفائی کے عمل میں کون رکاوٹ بن رہا ہے؟ جی ہاں، مستقل قومی مصیبت کے کنٹرول میں بلدیاتی کونسلز صفائی کے ادارے کو کام نہیں کرنے دے رہی. ایم کیو ایم کراچی کو صاف نہیں دیکھنا چاہتی کیونکہ ان کی سیاست بس اس کچرے پر ٹکی ہوئی ہے. کچرا صاف ہوا تو ایم کیو ایم کو ڈر ہے کہ اس کا بھی صفایا نہ ہو جائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نلکوں میں پانی آئے، آپ کی شہر صاف ہو تو انہی کو ووٹ دیں جو مسائل حل بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک دوسرے سے لڑنے والے کراچی کے عوام کی تذلیل کر رہے ہیں. جو کراچی کے مسائل کے حل کے لیے ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے وہ بھلا کراچی کے مسائل کیسے حل کریں گے؟ فاروق ستار کہتے ہیں کہ میئر کو 5 ارب روپے کا حساب دینا ہے اور وہ چھپتے پھر رہے ہیں. فاروق بھائی، صرف 5 نہیں، سندھ حکومت نے کے ایم سی کو
اربوں روپے دیا ہے جن کا کوئی حساب نہیں. کراچی کے میئر نے کہا ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. جھوٹ. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے اربوں روپے دے دیا اور کہا کہ جائیں اور کھل کر کام کریں. مگر آپ کو پتا ہے کہ ان اربوں روپے کا کیا ہوا؟ جیسے ہی کوئی حساب مانگتا ہے میئر صاحب اختیارات کا رونا رونے لگتا ہے. میئر صاحب جب آپ جیل میں تھے تو وہ میں تھا جس نے آپ کی رہائی کے لیے آواز اٹھائی اور آپ نے میرے کراچی والوں کا کوئی خیال نہیں کیا. بتائیں کراچی کی سڑکیں کیوں ٹوٹی ہوئی ہے؟ بتائیں سڑکوں پر گندا پانی کیوں بہہ رہا ہے؟ بتائیں کہ نالوں کی صفائی کیوں نہیں ہو رہی؟ پیسے آپ کے پاس ہیں، انہیں کراچی کے لیے خرچ کیوں نہیں کرتے؟ میں کراچی والوں کو بتاتا چلوں کہ میئر صاحب کو پیسے دے کر ہم نے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھے. ہم جانتے تھے کہ یہ شور مچانے والے لوگ ہیں، انہیں کراچی سے دور دور تک کوئی ہمدردی نہیں. ہم نے سندھ کے ترقیاتی بجٹ میں سب سے بڑا حصہ کراچی کے لیے رکھا. پورے سندھ میں کراچی وہ واحد ہے جہاں سب سے زیادہ ترقیاتی سکیمز شروع کرائیں.